अस्सलाम वालेकुम नादरीन, प्रोग्राम राजधानी टाइम्स सां गॾु आऊं आहियां शाकिर सोलंकी। नादरीन, 26 आइनी तरमीम खां पोइ 27वीं आइनी तरमीम जे हवाले सां तयारियूं कयूं पियूं वञनि। अॼु बिल बि सेनेट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जेको आहे उहो तरमीम जे लाइ पेश कयो वियो आहे ऐं इहो क़ाइमा कमेटीअ खे, स्टैंडिंग कमेटीअ खे वधीक गौर करण जे लाइ मोकिलियो वियो आहे ऐं सूमर ते क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट कवी इम्कान आहे त इन में तरमीम कंदी ऐं इनखे मंज़ूर करायो वेंदो। इन खां अलावा सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी जो चाइना जो 4 तारीख़ खां दौरो शुरू थिए पियो 4 ॾींहंनि जो, ऐं सदर ममलिकत जे पेर में जेको आहे उहो धकु लॻो आहे ऐं दुबई एयरपोर्ट ते जहाज़ तां लहंदे जेको आहे थाॿड़िजी पिया आहिनि। दौरो थींदो न थींदो या कैंसिल थींदो, छा थींदो, इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा PTI जा मामलात आहिनि, PTI जा इख़्तिलाफ़ आहिनि ऐं बानी चेयरमैन PTI जेको आहे उहो अॾियाला में ख़ामोश आहे। बुशरा बीबी जेका आहे वज़ीर आला हाउस खां शिफ्ट थी आहे ज़मान पार्क, इन इशू ते बि पाण ॻाल्हाईंदासीं। असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे सीनियर तजज़िया निगार आहिनि, सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि अहमद मंसूर साहब खे वेलकम कयूं था। अहमद भाई, शुरू करते हैं आइनी तरामीम से कि आज बिल पेश हो गया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, ये तरमीम होगी और 27वीं आइनी तरमीम का वाकई सीरियस मामला है या सिर्फ ख़बरें ही हैं? शाकिर सोलंकी साहब, जब ये 26वीं आइनी तरमीम का मामला चल रहा था तो आप इससे अच्छी तरह बाखबर हैं कि उस वक़्त जो पॉलिटिकल तमाम इसके फ़रीक थे, तमाम सियासी जमातें थी, अपोजिशन थी और हुकूमत की जमातें हैं, उनमें ये तय हुआ था कि अभी हम जिन नुकात पे इत्फाक है सब का, उसको हम अभी एड्रेस करें। जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो निज़ाम इंसाफ है उसमें बेहतरी का जो मामला है, चीफ जस्टिस की तैनाती का मामला है, उस पर सबका इत्फाक हो चुका था, उस पर उन्होंने कर लिया। लेकिन साथ वहाँ असूली तौर पे ये तय हुआ था कि जो बाकी जमातों के मुतालबात हैं और उनके सियासी एजेंडे में भी हैं और जो ज़रूरी तकाज़े भी हैं बहुत सारे, वो एक और जो आइनी तरमीम है उसकी शक्ल में ये सामने लाया जाएगा। उसमें MQM ने भी अपनी कुछ चीज़ें रखी हुई थी कि जो ANP है उसकी तरफ से भी कुछ मुतालबात थे कि आइनी जो तरामीम हों सूबे के नाम के हवाले से भी, और कुछ चीज़ें तहरीक इंसाफ की भी चीज़ें थी। मौलाना फजलुर रहमान भी कुछ कानून साजी इस हवाले से चाहते थे और आइन में हुकूमत ज़ाहिर सी बात है उनके पास भी एक वसी एजेंडा था जो पहला बिल नून लीग का था। तो 27वीं आइनी तरमीम ने आना है, ये तय है। क्यों 26वीं आइनी तरमीम, चूँकि उस वक़्त नए चीफ जस्टिस की तैनाती होनी थी, एक टाइम फ्रेम का मामला भी था, तो वो जल्दबाजी में हो गया। लेकिन जो अभी आपने बात की प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट, उसमें तरमीम की, 26वीं आइनी तरमीम के बाद ये चीज़ें नागुज़ीर हैं और ये उसी प्रोसेस का हिस्सा हैं, ये होनी ही होनी है। आइनी बेंचेस में जजेस शामिल होने हैं तो कहाँ से आएंगे? तो जजेस की तादाद तो बढ़नी है सुप्रीम कोर्ट में, उसके लिए कानून साजी है। इसके अलावा जो बेंचेस की तश्कील का इख्तियार है, उसमें पहले आपने देखा होगा कि उसमें जो चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस का मामला था, तो अभी जो नाम चीफ जस्टिस के साथ डिस्कस हुए थे वो ही उसमें शामिल हैं कमेटी में। तो चीफ जस्टिस की पोजीशन वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। असूली तौर पे तो अभी इसको भी डिसाइड होना चाहिए था कि जो पैनल आप देते हैं उसमें जो चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट बनता है तो ठीक है, अगर जूनियर बन जाता है तो जो उससे सीनियर हैं वो फिर अपना रजा कराना इस्तीफा दे दें, एक नई प्रैक्टिस शुरू हो। वो तो नहीं हुआ जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर। तो अब ये जो इशू है ये सेटल करना है पार्लिमान ने, क्योंकि इसके बगैर जो 26वीं आइनी तरमीम की रूह है वो मुकम्मल तौर पे लागू नहीं होगी। इसमें वैसे प्रॉपर बिल में है क्या जो तरमीम लाई जा रही है? एक तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी तादाद बढ़ाने का मामला है। अच्छा, वो भी इसी में ही है? वो अलग बिल है, लेकिन वो आना है इसमें बेसिकली यही जो मैंने बात की है कि जो ये जो बेंचेस की तश्कील के लिए कमीशन बनना है और जो सीनियरिटी वाला मामला है वो यहाँ डिसाइड होगा उसमें, और साथ ही साथ जुडिशल कमीशन के मेंबरान के हवाले से भी, उसके हवाले से भी इसमें सारा, और रोड मैप भी पूरा होगा कि कैसे सारा कुछ होगा। चीफ जस्टिस के इख्तियार और रूल्स, जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के रूल्स हैं, तो ये सारे इसमें एड्रेस हो अच्छा, रहे हैं। एक बात मुझे समझाएं, जुडिशल कमीशन बनना है, बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम दिया है पीपल्स पार्टी ने, ये कैसा मतलब लग रहा है आपको? वहाँ से नून लीग ने दिया है इरफान सिद्दीकी साहब,
اور پی ٹی آئی نے دیے ہیں عمر ایوب اور شبلی فراز، ادھر سے پیپلز پارٹی نے اتنا بڑا نام دے دیا، ہیوی ویٹ چیئرمین صاحب کو ہی دے دیا ہے، تو یہ میچ کر رہا ہے آپ کے خیال میں؟ اور نام بھی ساتھ دیے ہیں، فاروق ایچ نائک بھی ہیں، اچھا، اور بھی نام نوید قمر، تو میں سمجھتا ہوں بلاول بھٹو زرداری کا نام وڈرا ہو جائے گا۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، یہ نقطہ میں نے سنا تھا، اپنے ایک پروگرام میں اٹھایا بھی تھا کہ اور بھی جرنلسٹ بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف پیپلز پارٹی کا جو چیئرمین ہے وہ بیٹھا ہوگا، اور دوسری طرف مقابلے میں سامنے نون لیگ نے عرفان صدیقی یا اپنے کسی اور وزیر کو بٹھا دیا، وہاں شہباز شریف بیٹھے ہوتے یا مریم نواز، بنتا نہیں ہے، اور اس کے چیئرمین کوئی اور ہوں، یا تو شہباز شریف ہو، نواز شریف ہو۔ اچھا اب چیئرمین بھی نہیں بننا انہوں نے کمیٹی کا، وہ تو چیف جسٹس ہوں گے۔ ہاں ظاہر ہے، تو مطلب ایسی پوزیشن میں بڑا ایک کمپرومائز قسم کی وہ ہوگی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی ایک بہتر وہ فیصلہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بلاول نے یہ سمجھا ہو کہ یہ اس پوزیشن میں آ کے کہ کسی کو بھی بنائیں گے تو وہ جج لگانے میں اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا، تو آپ کو پتہ ہے جج لگانے والا تو بڑے اس میں معاملات ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں ایک لیڈر ہوں تو میں خود جاتا ہوں تاکہ اس میں کوئی ابہام نہ رہے، اور اس میں یہ وہ ساری بات یہ کنفرم ہے کہ اچھا اب اس میں جو اسی چیز کو لے کے جو 26ویں آئینی ترمیم اور پارلیمنٹ کا جو اختیار ہے ججز کی تعیناتی میں، اس کو تنقید کا نشانہ بنانے والے بھی سرگرم ہو چکے ہیں کہ جناب سیاستدان اب ججز لگائیں گے، اس میں ہوں گے اور سارا کچھ، تو بھائی فرد واحد سپریم کورٹ میں لگاتا رہے وہ ٹھیک ہے، پوری پارلیمان جس کے پاس آئین میں ترمیم کا اختیار ہے، جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں، وہ ججز تعینات کریں گے تو وہ غلط ہے۔ تو اس لیے اور پوری دنیا میں ہوتا بھی اسی طرح ہی ہے، اسی طرح ہوتا ہے۔ تو یہ لیکن یہ چونکہ اب یہ لڑائی ہے اور دوبارہ سپریم کورٹ کے اندر اس ایک نقطے پہ ججز کو پرووک کر کے ان کے اندر دوبارہ اتحاد بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو جوڈیشری ورسز پارلیمان بنا دیا جائے، جو ماضی میں بھی ہوتا آیا ہے۔ تو یہ بڑا اہم نقطہ ہے، تو یہ جوڈیشل کمیشن ہے، یہ جتنی جلدی بن جائے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت یہ اتنا ضروری ہے، اور جو ججز نئے تعینات ہونے ہیں یہ پروسیس میں اگر ڈیلے آئے گا تو اس میں پرابلمز بنیں گے۔ تو یہ احمد بھائی یہ توقع تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس کا حلف لینے کے بعد جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو شامل کریں گے، دوبارہ منیب اختر کو لے آئیں گے، یہ توقع تھی ایسی کوئی؟ دیکھیں سپریم کورٹ کا کام تو شاکر صاحب میرا خیال ہے چلتے رہنا، رکنا نہیں تھا۔ اب اگر جو جب تک نئی وہ ترمیم نہیں ہوتی جو ایکٹ میں، جو ججز کمیٹی جو بینچز کی تشکیل والی کمیٹی ہے، تو وہ تو پرانے قانون کے تحت ہی ہونی ہے، تو اس میں تو پھر ان کو بنتا تھا، وہ اس کو ڈیلے کر سکتے تھے اور بھی چیزیں، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کو اور بھی بڑے اختیارات دیے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، تو بڑا ان کو تو یہ اس پہ اب سوال تو اٹھ رہے ہیں کہ بھائی کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ گیم تو نہیں ہوگی، ہاتھ تو نہیں ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں سامنے آنے میں تھوڑا وقت لگے گا، میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنی رائے اس میں محفوظ کرنی چاہیے، کیونکہ ماضی میں بھی یہی ہوا ہے، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آرمی چیف جو وزیر اعظم لگاتا رہا ہے اسی کے ساتھ اس کی لڑائی ہوتی رہی ہے، چیف جسٹس کو جو حکومتیں تعینات کرتی رہی ہیں انہی کے ساتھ ان کے پھڈے ہوتے رہے ہیں، ایون جو آئینی ایک اور عہدہ بڑا اہم ہے چیف الیکشن کمشنر کا، وہ بھی یہی کچھ ہوتا آیا ہے، تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ افتخار محمد چودھری کو زرداری صاحب نے بحال کیا تھا، ایگزیکٹلی، اور افتخار محمد چودھری نے کیا کیا تھا ذرا، اور کیا کیا تھا، اور آج تک موجود ہے سپریم کورٹ میں، ہاں دیکھیں روح، بلکہ خود تو وہ زندہ ہیں لیکن ان کے اثاثے موجود ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اس میں بھی ہمیں ابھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو آئینی ترمیم کے ذریعے موجودہ حکومت نے بنوایا ہے، ورنہ تو منصور علی شاہ چیف جسٹس ہوتے تو وہ ان کے ہوں گے، ایسا نہیں ہونا، ایسا نہیں ہوگا، وہ کن کے ہوں گے، وہ ان کو تو سپریم کورٹ کا ہونا چاہیے، کسی کا نہیں ہونا چاہیے، اس میں میں بھی نہیں چاہوں گا کہ وہ حکومت کے ہوں، آپ کو بھی نہیں چاہنا چاہیے، آئین اور قانون کا ہونا چاہیے، تو یہ ساری صورتحال ہے۔ اچھا صدر صاحب کا دورہ تھا چائنا کا، 4 تاریخ کو جانا تھا، ایجنڈا بھی تیار ہو گیا، صدر صاحب نے چائنا کو یہی یقین دہانی جا کے کرانی تھی کہ سی پیک کے ساتھ اب عمران خان کے دور والا حشر دوبارہ نہیں ہوگا، سی پیک رکے گا نہیں، ڈسٹرب نہیں ہوگا، سیکیورٹی چائنیز کی یقینی بنائی جائے گی۔ ابھی بھی ریسنٹلی بھی چائنیز پہ حملے ہوئے کراچی میں،
مختلف وقتوں میں یہ حملے ہوتے رہتے ہیں اور یقین دہانی بھی ہماری طرف سے مسلسل کرائی جا رہی ہے. صدر صاحب نے بھی جا کے یقین دہانی کرانی تھی. یہ میں نے ایجنڈا پتہ کیا ہے, ایجنڈے میں یہی تیار کیا گیا ہے کہ مین سیکیورٹی ہے چینی شہریوں کی. اب صدر صاحب کے پاؤں میں موچ آ گئی ہے, فریکچر ہوا ہے, فریکچر ہوا ہے, اللہ انہیں صحت دے. ہاں وہ گر گئے ہیں ایئرپورٹ سے اترتے ہوئے جہاز سے. تو دورہ کینسل تو نہیں ہوگا؟ آپ کو کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں بیڈ ریسٹ ہے اور 4 ہفتے کا ہے, ہاں, اور جس طریقے سے اس کو تمام آفیشیل چینل سے بتایا گیا ہے کہ 4 ہفتے کا بیڈ ریسٹ اور سارا, تو میرا نہیں خیال کہ یہ دورہ ممکن ہو سکے گا. انفارچونیٹ ہے, بہت اہم دورہ ہے, لیکن آگے چلا جائے گا. تو کیونکہ ان کی جگہ صدر آصف علی زرداری کا جانا ضروری ہے, کیونکہ جو چائنا کے ساتھ ایک تعلقات پاکستان کے تو ہیں ہی ہیں, لیکن شخصیات بھی میٹر تو کرتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ سی پیک کا کریڈٹ جو ہے, سی پیک کا, وہ پاکستان میں سب لیتے ہیں, مشرف سے لے کے, جنرل مشرف سے لے کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی دونوں حکومتیں, ایون عمران خان بھی. مولانا بھی لے رہے ہیں. مولانا کہتے ہیں کہ 1994 میں جب اسٹینڈنگ کمیٹی جو فارن افیئرز کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کا میں چیئرمین تھا, تو چائنا گیا تھا, تو ہم نے یہ تو شکر ہے کہ پاکستان میں اس وقت کوئی تو ایسا ایک منصوبہ ہے, پروجیکٹ ہے, کوئی پلان ہے جس کو سب آن کر رہے ہیں. سب آن کر رہے ہیں. تو جب آن کر رہے ہیں تو پھر سیاست نہ کوئی کرے اس پہ. باقی یہ جو سیکیورٹی ایشو ہے, یہ صرف چائنا کا یا سی پیک کا نہیں ہے, یہ نہ صرف پاکستان کا, یہ اس وقت ایک عالمی ایشو ہے اور خطے کا تو سب سے بڑا ہے. تو اس کو صرف ہم اگر سی پیک اور چائنا کے ساتھ ملا کے کر لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ صرف سیکیورٹی کے لیے آصف علی زرداری ان کو یقین دہانیاں پہلے سے موجود ہیں. اور یقین دہانیوں کی کیا بات ہے, پاکستان نے ہر طرح کے اقدامات اٹھائے بھی ہیں, اور چینی جو ہمارے جو ہم اس میں اثر ہیں تمام, یہ جو ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہے ہیں ظاہر دہشت گردی کے خلاف ہی ہو رہے ہیں نا. ایسا ہی ہے. تو دہشت گردی تو ایک پورے خطے کا ہے, اور یہ پاکستان, اور نہ یہ اتنی آسانی سے اتنی جلدی ختم ہونا ہے. اصل تو ایشو ہے کہ پوری دنیا کا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. پاکستان کو جو ہمارے ابھی اپوزیشن ہے وہ اپنے ایک بوٹی کے لیے پوری جو گائے ذبح کرنے والی ہماری اپروچ ہے اسی میں ہی ہے کہ بس وہ اپنی ایک چھوٹی سی سیاست کے لیے وہ کہہ دیں جی سفارتی ناکامی ہے موجودہ حکومت کی. کوئی ایسا چکر نہیں ہے. یہ کوئی یہاں سے تو کہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں, اور ابھی تو اگلے فیز کی باتیں ہو رہی ہیں سی پیک کی, اور حکومت نے اس پہ بڑی ورکنگ کی ہے. آپ کی جو عسکری جو آپ کہتے ہیں ڈپلومیسی, وہ بھی اس میں بہت اس کا ہاتھ ہے. سیاستدان اس میں سب ایک رول پہ ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ سی پیک کو بھی چھوڑ دیں اور پاکستان اور چائنا کے حوالے سے کوئی سوچ بھی سکے کہ اس میں کوئی دراڑ آ سکتی ہے ریلیشنز میں. یہ سب باتیں ہیں. آج قومی اسمبلی میں ای سی ایل کا معاملہ اٹھا تھا. یہ میثاق جمہوریت کے بعد تو 2008 میں تو ای سی ایل کا اور یہ گرفتاریوں کا اور سیاسی قیدیوں کا مسئلہ اتنا نہیں تھا. نون لیگ کے دور میں کچھ پھر شروع ہوا, پھر پی ٹی آئی نے اس کو تیز کیا. تو آج کیا ڈسکس ہوا کہ ای سی ایل سے نام نکالیں گے سیاستدانوں کے؟ یہ خواجہ شیراز جو تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہیں, یہ بنیادی طور پہ انہوں نے ایک جو توجہ دلاؤ نوٹس تھا اس پہ یہ معاملہ اٹھایا, اور اس کا جواب جو وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ انہوں نے دیا. لیکن یہ بحث بڑی دلچسپ صورت جو ہے وہ اختیار کر گئی. اس میں اعظم نذیر تارڑ نے پھر تاریخی حوالے بھی دے دیے, اور تحریک انصاف والوں کے پاس جواب نہیں تھا. آج ان کو جس صورتحال کا سامنا ہے, یہ پودا کانٹے ان کے اپنے لگائے ہوئے ہیں, اپنے بوئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں اچھا اس میں پھر وہ ایک مشورہ اور ایک آپ کہہ لیں کہ آپشن بھی دے دیا, بال پھر پی ٹی آئی کے کورٹ میں ڈال دی ہے بڑی خوبصورتی سے. وہ کھلاڑی بن گیا وزیر قانون. اب میں آپ کو بتا دوں یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بڑا کھلاڑی بن گیا. اس نے کہا کہ یہ معاملہ تو ختم تھا اس ملک میں, ایک جو حکومت اور اپوزیشن کو لڑا کے اپنے پاس کنٹرول لینے کا. محترمہ اور جو نواز شریف کے درمیان چپکلش چلتی رہی ہے 90 کی دہائی میں, سب کو پتہ ہے. پھر میثاق جمہوریت ہوا. انہوں نے کہا اس میثاق جمہوریت وہ تھا ہی اسی چکر میں کہ یہ سیاسی انتقامی کارروائیاں نظر نہ آئیں. تو کہتے ہیں کہ یہ ابھی اس کو آپ صرف آئسولیشن میں نہیں دے سکتے کہ یہ تحریک انصاف کے کچھ سرکاری جو لوگ ہیں رہنما ہیں ان کے نام ہیں, ان کے خلاف کارروائیاں ہیں. یہ آپ دیکھ لیں کہ پچھلے دور میں
انہوں نے نام لیے نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, خواجہ آصف, سعد رفیق, سب کے نام لیے, پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے بھی, فریال تالپور, کہ یہ سب کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا آیا. 50 نام آپ کے ہیں تو 50 ہمارے بھی تھے. تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ یہ روش چھوڑ دیں, پارلیمان کے اندر اس مسئلے کو حل کریں جو ہمارے آپس کے معاملات ہیں, اختلافات ہیں. جب آپ کسی اور کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے. نہیں, تھوڑا تو سیکھی ہے پی ٹی آئی کہ کم از کم پارلیمان میں اب اچھا پارلیمان نہیں, یہ اندازہ تو مجبور ہوئی ہے اندر سے. ابھی تک میں کہتا ہوں کہ سیاسی طور پہ میچور نہیں ہوئے. ان کو جیسے ہی دوبارہ موقع ملے گا نا, ابھی ان کے ہاتھ پاؤں پہ آئے ہوئے ہیں, پاؤں پکڑنے پہ, یہ پھر گردن پکڑیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ سیکھے ہوئے ہیں, کیونکہ جس نے فیصلہ کرنا ہے وہ کون ہے؟ جو اڈیالہ میں ہے, وہ ان کو آگے رکھ کے. چلو اڈیالہ والے پہ آتے ہیں, بریک کا ٹائم ہوا ہے. ناظرین हिते वठूं था हिकिड़ो नंढड़ो ब्रेक खां पोइ हाज़िर थियूं था. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین अहमद मंसूर साहब असां सां मौजूदु आहिनि स्टूडियो में. पी टी आई जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं. बानी चेयरमैन पी टी आई ख़ामोश आहे अॼुकल्ह. वजह रीज़न कहिड़ो आहे अहमद भाई? बानी पी टी आई के पहले बयानात बहुत ज़्यादा आ रहे होते थे, मीडिया से टाक कर रहे होते थे, आजकल वो कम हो गया है, ये वजह क्या बनी है? एक तो ये है कि कुछ उनकी कवरेज भी अब कम हुई है कि उसका वो असर नहीं है कि हर वक्त उन्हीं को सुनाते रहें, दिखाते रहें. चैनल्स ने भी सोचा होगा, मीडिया ने भी और बाकी ने भी, कि हम कब तक उसे प्रमोट करते रहें और उसको लीडर बना के पेश करते रहें. अब तस्वीर का दूसरा रुख भी तो दिखाना है. अब सारे मामलात कुछ उसको खुद भी समझ आ गई है. मेरे पास इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी कुछ दिनों से वो खुद भी अवॉइड कर रहा है, मीडिया से बात ही नहीं कर रहा. और जो उसके रहनुमा, उसने अपने वो कोर टीम भी बदल ली है. पहले जिन लोगों के साथ वो बात करता था कि फैसले के वो होते थे और वो आके बाहर आके मीडिया को बताते थे, उनसे उसने काम की बातें करनी बंद कर दी हैं. अब वो एक सलमान अकरम राजा के साथ बात कर रहा है और सलमान अकरम राजा बाहर आके मीडिया से बात ही नहीं करता. इसका मतलब ये है कि जब ये वाला फेज़ आ जाता है ना, तो पाकिस्तान में जो भी सब आप सब जानते हैं और हमारे ऑडियंस तो बड़े बाखबर हैं हमसे भी ज़्यादा, तो फिर पसे पर्दा कुछ हो रहा होता है. ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स होते हैं. ये जो डील शील की खबरें आ डील रही शील हैं, होती है. डील क्या होती है? माफी तलाफी वाला खाता. अब तो देखें, डील होती है बराबरी की सतह पे. जब अगर आपने कुछ लेना हो, अगर इमरान खान की जो एक सियासत थी इंतशार की और एजिटेशन की, वो कामयाब होती, तो उस वक्त अगर डील होती तो फिर कुछ ले और दे होता. अभी तो वो बिल्कुल सेटल हो गई चीज़ें. यहाँ पे वो ना एससीओ को नाकाम बना सका, ना मुल्क बंद करा सका, ना कोई कहीं आपको एहतजाज नजर आता है. 26वीं आईनी तरमीम कहते थे कि जी हम नहीं होने देंगे, वो भी होगी, उसको इन्होंने कबूल भी कर लिया. के खिलाफ बदनामी की कोशिश सब की, कुछ वो भी खत्म, उस पर भी खामोशी हो गई. तो अब बात ही, जब तो नाम ही नहीं लेता जो पहले वो लेता होता था. तो अभी बेसिकली उसने फिर एक और चीज़ भी देखी होगी, बल्कि देखी है, मेरी ये भी खबर है, चलें आज आपके प्रोग्राम में बता देता हूँ. इमरान खान ने ये कहा है अपने कुछ लोगों को, जो मुलाकातें उनसे अंदर होती हैं अडयाला में, उसने कहा अली अमीन गंडापुर अपनी गेम, मैंने सारा इख्तियार उसको दिया. बुशरा बीबी का भी सबको पता, तो जेल में थी. अलीमा खान के पास पार्टी नहीं है, या वो उसके पास वो चीज़ें नहीं, वो भी नहीं कर सकी. गोहर अयूब असम्बली में बैठा, उमर अयूब असम्बली में बैठा. बैरिस्टर गोहर जो है वो भी असम्बली में बैठा. शेर अफजल मरवत की अपनी बस उसकी वाड़ने वाली सियासत है, उसका मतलब उससे ज़्यादा उसका कोई लेवल नहीं है. बाकी भी सारे नाम, उसने कहा हर कोई अपने चक्रों में है, खुद डायरेक्ट होने के चक्रों में है. मुझे बेच रहे हैं, जबकि मैं हमेशा बाकियों को बेचता आया हूँ, तो फिर मैं भी इनको फिर बेचूं. मैं अपनी डील खुद अकेला क्यों ना करूं? अपने आप को मैं किन के लिए कर रहा हूं? तो मैं समझता हूं कि इमरान खान अब अपने इन लोगों को साइड पे करके, वो उसने कहा होगा भाई अब मेरी तरफ से कोई बाइख्तियार नहीं है. क्योंकि इमरान खान ने इनको बहुत पुश किया कि मेरे लिए एहतजाज करो, उसमें तो उससे पता चल गया ना कि भाई कोई खाता ही नहीं है. मैं इधर कहता हूँ एहतजाज करो, ये जाके
میری اس بات کو بیچ دیتے ہیں, کوئی فائدہ لے لیتے ہیں, اپنی سیاست چمکا لیتے ہیں. لیڈر تو سارے یہ باہر والے بنے ہوئے ہیں. بشرا بی بی رہا ہو کے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے پی کے چلی گئی تھی پشاور, پھر کچھ دن پتہ تو یہ چلا تھا کہ ادھر اسٹے ادھر ہی کریں گی, لیکن یہ پھر شفٹ ہو گئیں. بشرا بی بی کا جو کریکٹر ہے نا وہ ابھی بھی ایک پرسرار کریکٹر ہے, اور وہ جب کے پی کے میں گئیں تو وہ پنجاب تو نہیں تھا, انہوں نے وہ پنجاب والی بشرا بی بی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی. اب علی امین گنڈا پور مطلب ان حالات میں وہ وزیر اعلیٰ ہے, اس کو پتہ ہے کہ میرا کوئی چھوٹا سا قدم بھی وزارت اعلیٰ مجھے اسے فارغ کروا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس نے اپنا کنٹرول تو کرنا ہے, اس کا سیاست اس کا بھی حق ہے, اور کسی گارنٹی سے ہی بشرا بی بی پشاور گئی ہوں گی, ایسے تو نہیں چلی گئی ہوں گی. ٹھیک ہے نا, وہ اس سے وائلیٹ کرنا چاہ رہی ہوں گی یا کیا ہوگا. اور وہاں وہ آزادی بھی فیل نہیں کر رہی تھیں کہ میرے پاس ہر طرف میری طرف نظریں ہیں. تو انہوں نے وہ بڑا رات کے وہ بتایا 3 بجے ایک وہ واقعہ سامنے آیا ہے. اب اس واقعے میں اینگل آپ جتنے مرضی دے دیں, لیکن اتنا ضرور ہے کہ شور شرابہ تو ہوا تھا, کنفرم ہے. نہیں, یہ سنا ہے بشرا بی بی نے ادھر وہاں پہ احتجاج کیا ہے کہ بھائی میں چلا کاٹنا چاہ رہی ہوں, مجھے وہ جو چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں وہ مجھے ادھر فراہم نہیں کی جا رہی. ایسی چیزیں چلا نہیں ہو رہا میرا, تو میں زمان پارک جا کے چلا کاٹوں گی. موکلات کو واپس لانا چاہ رہی ہے. اچھا میں تو نہیں, لیکن یہ موکلات ان کو جیل سے, موکلات نے تو نہیں نکالا, جیل میں کیوں اتنا عرصہ پڑی رہی پھر؟ ان کے موکلات تو خود پھنسے ہوئے ہیں. سب سے بڑا موکل کون تھا؟ بشرا بی بی کا. فیض امین کدھر ہے؟ تو اس لیے موکل تو خود پھنسے ہوئے ہیں. تو میرا نہیں خیال ابھی موکل شوکل ان کے قابو میں آنے والے نہیں ہیں. موکلات کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ غلط پیر پہ داؤ کھیلا تھا. تو بال جی یہ ان کی فائٹ ہے انٹرنل. بشرا بی بی واپس زمان پارک ہے, پشاور دورہ جا بھی سکتی ہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے, آنا جانا لگا رہے گا. دوبارہ گرفتاری کا آپشن بھی موجود ہے. ابھی اڈیالہ میں ہیئرنگ ہو رہی ہے, اس میں وہ نہیں آ رہی مسلسل 2 دن سے, وہ غیر حاضری, اور اس میں وہ ہوتا ہے نا کہ حاضری سے استثنا وہ مانگ رہی ہیں. تو وہاں ججز نے اور جو دوسرے جو سرکاری وکیل ہیں انہوں نے کہنا بھی شروع کر دیا ہے کہ کیا ضمانت اس وجہ سے ہوئی تھی, کیس بھی آگے نہیں بڑھ رہا جو 190 ملین پاؤنڈ کا ہے اور سارا. تو پھنس گئے ہیں بری طرح. اب ان کو عمران خان ہی نکال سکتا ہے. سب کو ہو جو کچھ بھی رہا ہے وہ عمران خان کی مرضی سے ہو رہا ہے, اور عمران خان کیسے نکال سکتا ہے, خود بھی کیسے نکل سکتا ہے, اس میں اس کو کچھ گارنٹی دینی ہوگی. گارنٹی کیا ہوگی؟ گارنٹی یہ ہوگی کہ میں ملک میں جو سیاسی ایک عمل ہے اس کو ڈی ریل نہیں کروں گا. اور سب سے پہلا گارنٹی دے کے یہ مکر جاتا ہے, وہ یوٹر لے لیتا ہے. یہ اگلی بات ہے, گارنٹی دے گا کون؟ ہاں, بندہ ڈھونڈے اس وقت پوری دنیا میں. عمران خان کا گرنٹر کون بنے گا, یہ $1 ملین کویسچن ہے. اس کا جواب جس کے پاس آ گیا تو سمجھیں کہ آپ ڈیل کی خبر آپ کے پاس آ گئی. کون بنے گا؟ پاکستان میں تو کوئی نہیں بنے گا. پاکستان میں محمود خان اچکزئی جیسے بندے نے ہاتھ کھڑے کر دیے. عمران خان اپنا گرنٹر خود بنے گا. اس پہ بھروسہ کون کرے گا؟ نہیں, گرنٹر کیسے بنے گا؟ کیسے؟ وہ اپنے منہ سے جب تک نہیں کہے گا کہ میں نے یہ غلطیاں کی ہیں, 9 مئی کی, وہ تو کرے گا, جب وہ یہ نہیں کرے گا, لیکن جب وہ یہ کرے گا تو گرنٹر کیسے ہو گیا کہ اس کا جو کلٹ ہے وہ ان کے سامنے جو ایک بت تراشا ہوا ہے وہ دھڑام سے گر جائے گا. ہاں, وہ تو کرے گا ہی نہیں. نہیں, یہ سٹیج آ جائے گی. عمران خان کا جو بت تھا وہ ٹوٹنا شروع ہو چکا ہے. اس کا جو سحر ہے جو اس نے کلٹ بنایا تھا وہ اب سوچنا, ان کے نا جو آنکھوں پہ پردے تھے اترنا شروع ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی ان کو یہ پتہ چلے گا کہ عمران خان ہم سے غلط کرواتا رہا ہے, وہ معافی مانگے گا. نہیں تو ابھی تو لوگ بھی نہیں نکل رہے, پبلک بھی نہیں نکل رہی, کارکنان بھی نہیں نکل رہے. تو اس کو یہ سمجھ آ گئی نا. یہ احتجاج میرا خیال ہے تبھی بند ہے کیونکہ کون نکالے بندہ. احتجاج وغیرہ تو چھوڑ دیں شاکر صاحب, نہیں ہونا, وہ کہانی ہو گئی ہے ختم. ابھی تو اگلی بات ہے کہ عمران خان نے باہر کیسے آنا ہے, کیونکہ قانونی طور پہ آنے والا نہیں ہے, سیاسی ڈیل کے تحت ہی آ سکتا ہے. باہر آئے گا یا فوجی عدالتوں میں جائے گا؟ فوجی عدالتوں والا معاملہ بھی رک گیا ہے. جب دیکھیں جب نیگوسیشنز ہو رہی ہوتی ہیں نا پسے پردہ, دیکھیں نا سگنلز تو آ رہے ہیں نا, جب اب وہ اس میں دم خم ہی نہیں رہا
تو فوجی عدالت میں اس کو بھیج کے کیا کرنا ہے, دوبارہ ہیرو بنانا ہے. ہاں مطلب لیکن وہ چیزیں آپشنز تو ہیں, موجود ہیں, باقی وہ تو رہیں گے, وہ بطور ڈیٹرنس رہے گا یہ مقدمہ. اور ابھی ایک اور کیس بھی ہے جو فیصل واڈا جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے, یہ بڑا خوفناک ہے. اس میں وہ مراد سعید کی طرف اس نے دوبارہ اشارہ کرنا شروع کیا کہ مراد سعید سامنے آ گیا, باہر آ گیا اور پکڑا گیا یا اس کا, تو پھر ایسا کیس سامنے آئے گا جو عمران خان کے گلے میں فٹ ہو سکتا ہے, بہت خوفناک کیس. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ نہیں, تو وہ مراد سعید اداروں کو کی نظروں سے اوجھل ہوگا. اچھا, دو چیزیں, کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ باہر جا چکا ہے نا, کسی ملک میں ہے اس وقت, جیسے کسی اور ملک میں جا چکا ہے. تو ایک آپشن یہ بھی ہے کہ نظروں میں ہو اور پکڑ ہو جائے اس کی, یہ بھی آپشن, یہ بھی آپشن ہے. وقت کا انتظار, ترک کا پتہ ہے نا, انہیں بھی پتہ ہے کہ بھائی کس وقت کھیلنا ہے. تو بالکل مراد سعید ترک کا پتہ بن سکتا ہے, اور وہ آخری کیل ہوگا عمران خان کا جو رہا سہا ایک, آپ کہہ لیں کہ سیاسی جو بیانیہ ہے اس میں. اس کے بعد عمران خان کا جو یہ بیانیہ تھا نا پورا اب تک چلا آ رہا تھا, وہ بالکل دھڑم سے گر جائے گا. یہ گنڈا پور صاحب نے, وہ پولیس والے جنہوں نے دھاوا بولا تھا اسلام آباد پہ, چڑھائی کی اور سرکاری وسائل استعمال کیے, سرکاری اختیارات کا ناجائز استعمال کیا, ان ساروں کو ترقی دے دیے. شاکر صاحب کتنی ویسے دلچسپ صورتحال ہے یار, ان کو حیرت, آپ کو ہوئی حیرت یہ سن کے؟ میں تو بڑا مطلب میں نے کہا یار یہ کمال ہے بھئی, آپ ویسے شاباش دے دیں, آف دی ریکارڈ ان کو کوئی ان کی مدد کر دیں, ان کو تعاون کر دیں, آپ سرکاری ملازم کی ترقی کے کرائیٹیریے کو اوپنلی بیان کر رہے ہیں بطور وزیر اعلیٰ. کیا مطلب اس کی کوئی لاجک ہے؟ اب یہ کرائیٹیریا ہوگا کہ پولیس اہلکاروں کی پروموشن کا, کہ جو وفاق پہ حملہ آور ہوگا اس کا پروموشن ہوگا. مطلب وفاق پہ کہہ لیں کہ غیر قانونی کام میں اپنے وزیر اعلیٰ کا حکم مانے گا کوئی بھی, یا وزیر اعظم کا مانے گا, تب پروموشن ہوگی بھائی. اور دیکھو انعام بھی اور پروموشن بھی اگلے گریڈ میں باقاعدہ اس نے اناؤنس کیا یار. یہ اب دیکھیں کوئی بات ہے کرنے والی. اچھا, ان کو بڑی لان تان پڑ رہی ہے. کیا کہا تھا اس نے جناب ہار پہنائے ان کو, اور ان کو جو اسلام آباد میں گرفتار ہوئے تھے ان کی ضمانتوں پہ واپس گئے ہیں, پکڑے گئے, یعنی ثابت شدہ ہے کہ وہ انہوں نے اپنی جو جاب ہے سرکاری نوکری ہے اس کی پتہ نہیں 11 تھے, پتہ نہیں کتنے تھے. ہاں مطلب ایسے تو خیر 100 سے زیادہ کی فگر ہے, لیکن اس نے ان کو کہا کہ اگلے ایک تو ان کو گریڈ میں ترقی, ان کے کوئی پیسوں میں بھی, مطلب پرکشش جو مراعات وہ دے سکتا تھا اناؤنس کی, اور ساتھ کہا کہ یہ وفاقی حکومت یہ مقدمہ نہیں بنا سکتی وزیر اعلیٰ پہ. وفاقی حکومت تو بھائی بس معذرت ہی ہے, جیسے بنانا چاہے تو بنا سکتی ہے. میں کہتا ہوں سوشل میڈیا پہ تو اس پہ بات ہو رہی ہے, وفاقی حکومت خاموش ہے. مطلب حد ہے, آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ڈھیل کیوں دیتے ہیں. اس ملک کے جو نظام ہے بیوروکریسی کا, یہ اس کے لیے زہر قاتل ہے یہ والا معاملہ. یہ ہمارے ہاں خرابی کی بنیادی جڑ جو ہے یہی ہے کہ سزا جزا کا عمل نہیں ہے. آپ وہ قاضی فائز عیسیٰ والا دیکھ لیں, شایان علی والا, وزیر داخلہ نے بات کی, ایک آ گیا کہ اس کے وہ پاسپورٹ منسوخ کر دیں گے فلاں, وہ تو یہاں ہے ہی نہیں. آپ نے ابھی تک وہاں پہ آپ کے جو سفارت خانہ ہے, ہائی کمیشن ہے پاکستان کا, وہاں سے بھی کوئی آپ کو وہ چیز نظر ہی نہیں آئی, کوئی ایکٹیویٹی نہ. حالانکہ ہائی کمشنر کی گاڑی پہ بھی حملہ ہوا ہے. جی بالکل. تو صورتحال شاکر صاحب, صورتحال تو یہی ہے کہ کمپرومائز جو کرنے کی ہماری سیاست ہے نا ہمارے ملک میں, یہ ہمیں مرواتی ہے. تو دیکھتے ہیں ابھی یہ آج کل سلمان اکرم راجہ اور شیر افضل مروت کی ایک دوسرے پہ لفظی فائرنگ کر رہے ہیں. دیکھیں, جس کو بھی پی ٹی آئی میں یہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے, جس کو بھی عمران خان جس پہ بھی ٹرسٹ کرتا ہے نا, باقی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو سلمان اکرم آج کل جو فیورٹ ہے وہ سلمان اکرم راجہ ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ کیوں فیورٹ ہوا ہے, اس نے عمران خان کو جا کے کیا لارا لگایا ہے. کیونکہ سلمان اکرم راجہ عمران خان کو احتجاجی تحریک چلانے کا لارا نہیں لگا سکتا. اس کی تو سٹریٹ پاور ہے ہی نہیں, اس کی تو وکلا, اس کی تو ایون وکلا کی پولیٹکس میں کوئی اس کی نہیں ہے. وہ تو سپریم کورٹ بار بھی الیکشن ہار چکے ہیں. تو سلمان اکرم راجہ کے پاس ایک ہی ترک کا پتہ ہو سکتا ہے, خان صاحب
ਤੁਹਾਡੀ मैं गल करा देना। सलमान अकरम राजा ने जाके खान को ये लारा लगाया है, और खान वो डूबते को तिनके का सहारा, तो इमरान खान इतना बेबस हो चुका है, हार चुका है बिल्कुल, कि उसने आखिरी दाव सलमान अकरम राजा पे खेल दिया। उसने कहा राजा साहब फिर तुसी कुछ कर लो। यही वजह हो सकती है। किसी बीमार को दवा कहीं से शिफा न मिले तो जो भी डॉक्टर उनको बताएंगे उधर चला जाएगा कि यार फलां डॉक्टर के पास। डॉक्टर ना भी हो, वो गूगल भी बताएगा तो कहेगा यार ये गूगल में आया है। हाँ, गूगल में तो आया है। ये मैं कर लेता हूँ। तो राजा साहब का यही चक्कर दाव चला है। नहीं बस तो अभी शेर अफजल मरवत भी तो मिल के आया है नहीं, वो 2 दिन पहले। उसको वो उसमें उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसमें भी आप देख लें कि उसने भी आके बाहर आके यही कहा कि जो सलमान अकरम राजा बयान अनाउंस करेगा वही फाइनल होगा। तो हुजूरे वाला सलमान अकरम राजा पे नजर रखने की जरूरत है, किन से मिल रहा है, क्या कब मिल रहा है, क्या चल रहा है। तो अभी इमरान खान के मुस्तकबिल का फैसला सलमान अकरम राजा ने करना है। चलें, बहुत शुक्रिया अहमद मंसूर साहब। नादरीन, अॼु को प्रोग्राम पंहिंजे पुॼाणीअ ते पहुतो। अॻिले प्रोग्राम में नए महिमान ऐं नए मौज़ूअ सां गॾु हाज़िर थींदासीं। अल्लाह हाफ़िज़।